By the light of the moon, you show me the way. अच्छा जी बच्चों, तो फिर हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ही स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। आज कुछ बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो इवेंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी के आपको पता है ना कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सबसे ज़्यादा जिस प्रॉफिट को मेंशन किया है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। और बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो हमें बताए गए हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट उसकी जो सीक्वेंस है उसका नहीं पता कि वो किस सीक्वेंस से हुए थे। हो सकता है कोई पहले हुआ हो, कोई वाकया बाद में हुआ हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो वाकयात सारे के सारे हैं वो हम लोग मेंशन करते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि जो सीक्वेंस उसका बनता है उस हिसाब से कर दें, लेकिन हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि सीक्वेंस क्या है। अच्छा, तो इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने सुना था स्टोरी में, वो हम लोग थोड़ा सा पूछ लेते हैं आप लोगों से कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास जब गए तो अल्लाह ताला ने उनको कितने दिनों के लिए बुलाया अपने पास? हु रिमेंबर दैट? ओके मूसब। 40 40 डेज के लिए। ओके 40 डेज। तो फाइनली वो उन्होंने वहां पे स्टे किया था। इनिशियली अल्लाह ताला ने शुरू में उनको कितने दिनों के लिए बुलाया था? ओके रैयान। 30 डेज के लिए, ठीक है। ओके, अब मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौन सी फरमाइश थी? क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चाह रहे थे अल्लाह ताला से कि जिसके बाद उनको अपोलोजाइज करना पड़ा था अल्लाह ताला से? उन्होंने कहा था कि आप मुझे अपनी शक्ल दिखाएं अल्लाह ताला को, कि मैंने आपको देखना है। हाँ बेटा, अल्लाह ताला के बारे में ये जो है ना यूज करते हुए बड़ा एहतियात करते हैं, शक्ल दिखाएं नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं अल्लाह ताला को देखना चाहता हूँ, ठीक है। और फिर क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ था? वो अल्लाह ताला ने वो माउंटेन को वो गायब कर दिया था। अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला ने माउंटेन को गायब नहीं कर दिया था। अल्लाह ताला ने कहा था कि आप इस माउंटेन को देखें और मैं अपने आप को इसके सामने करूंगा, और अगर ये माउंटेन देख सकेगी या ये अपनी जगह पे कायम रहेगी तो आप भी मुझे देख लेंगे। लेकिन वो माउंटेन जो है वो नहीं रुक सकी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश हो गए। और उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से उसकी अपोलोजाइज किया, रिपेंट किया, माफी मांगी। ओके, अब मुझे ये बताओ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या दिया था वहां पे माउंटेन पे बुला के स्पेशल? और उन्हें टैबलेट दी थी। टैबलेट दी थी, और उनके ऊपर क्या लिखा हुआ था? यस मरियम। उनके ऊपर 10 चीजें लिखी हुई थी बाबा। हाँ जी, फेमसली कॉल्ड 10 कमांडमेंट्स। उनके ऊपर कमांडमेंट्स थी जो कि लिखी हुई थी वहां पे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो उन्होंने अपनी नेशन को क्या देखा कि वो किस हालत में थी? वो एक काऊ थी, उसकी ऑर्बिट कर रहे थे। राइट, उसकी जो है वो इबादत कर रहे थे। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने किससे पूछा कि ये सब कैसे हुआ है और क्या हुआ है? हारून अलैहिस्सलाम से। हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, उनका आंसर क्या था हारून अलैहिस्सलाम का? क्या बताया उन्होंने कि क्या हुआ है? ओके हरीम। उन्होंने कहा था कि उनने बहुत कोशिश की थी को करने के लिए, पर उन्होंने नहीं सुना। एग्जैक्टली, हजरत हारून अलैहिस्सलाम की बात को उन्होंने नहीं सुना और उन्होंने बहुत कोशिश की। और उन्होंने बताया कि ये सामरी, जो लास्ट टाइम हमने जहाँ पे एंड किया था, ये एक सामरी नाम का आदमी था बनी इसराइल के अंदर। और उसने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से पूरी पूरी नेशन जो है वो उस काफ की इबादत करना शुरू हो गई थी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से पूछा कि हाँ सामरी, तुम बताओ कि ये क्या किस्सा है सारा का सारा। सामरी सेड कि मैंने एक ऐसी चीज देखी जो इन्होंने नहीं देखी। नाउ ही वाज वेरी गुड एट मेकिंग सम स्टोरीज, ठीक है।
ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے واقعی دیکھا، بٹ اس نے سٹوری بڑی زبردست بنائی کہ جیسے وہ امپریس کر لے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ امپریس ہو جائیں گے اس کی بات سے. تو اس نے کہا کہ میں نے ایک فرشتے کو دیکھا کہ وہ جہاں سے گزر رہا تھا وہاں کی جو نیچے مٹی تھی وہ میں نے اکٹھی کی، اس کو میں نے اپنے پاس جمع کیا، اور میں نے بنی اسرائیل کو کہا کہ یہ جو آپ پورا کا پورا گولڈ لے کے آئے ہو ایجپٹ سے، یہ تو بالکل بھی پیور نہیں ہے، کیونکہ یہ فرعون کے ٹائم کا ہے، تو اس لیے آپ کو یہ یوز نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ لوگ میرے پاس لے کے آؤ، ہم اس کو میلٹ کرتے ہیں. اور میلٹ کر کے میں نے ایک شیپ بنا دی ایک کاف کی، ایک کاؤ کی. اور اب کیا ہو گیا کہ وہ بہت زیادہ نہیں تھا، اندر سے ہالو تھی، خالی تھی، تو جب وہاں سے ہوا گزرتی نا تو وہ کیونکہ اندر سے خالی تھی تو اس میں سے آواز آتی، اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ ہے تمہارا خدا، اس کی تم نے عبادت کرنی ہے. موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے تھے اور انہوں نے نعوذ باللہ آپ کو کچھ اور بتا دیا تھا. Now you remember کہ جب بنی اسرائیل اس یہاں پہ ڈیزرٹ میں آئی تھی اور انہوں نے ایک قوم کو دیکھا تھا کہ جو اپنے سامنے ایک اسٹیچو کو رکھ کے عبادت کر رہے تھے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا کہ ہمیں بھی بنا کے دیں. تو ان کو تو پہلے ہی کچھ ایسا چاہیے تھا. کیا ہوا کہ فوری طور پہ جو نیشن ہے وہ اس کو کرنا شروع ہوگی، اس کی عبادت. اب ہارون علیہ السلام نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ اس کو روک سکیں، لیکن وہ روک نہیں سکے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر سامری کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جو پنشمنٹ ہے وہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی ڈیزیز دے دی تھی کہ کوئی بھی اس کو ٹچ کرتا تھا، اس کو سکن کی we don't know، لیکن ایسی تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب آتا تو وہ کہتا کہ مجھے ٹچ نہ کرو، اس کو ایسا ڈر لگتا، اور ساری زندگی بس وہ یہی کہتا رہا، اور کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، کوئی اس کے پاس نہیں رہتا تھا، اور وہ خود بھی لوگوں سے ڈرتا تھا. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہ جو گولڈ کا اس نے پورا کاف بنایا تھا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلا دیا اور اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ کیا میں نے تم لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کمانڈمنٹس جو ہیں یہ بھی بھیجی ہیں. اب پرابلم کیا ہو گیا کہ ابھی تک بنی اسرائیل جو ہے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا لا نہیں تھا، کوئی ریسٹرکشنز نہیں تھی، بس حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے آئے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ریسٹرکشنز اور ساری کی ساری گائیڈ لائن دی کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کو بڑا مشکل لگنا شروع ہو گیا کہ ہم تو اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے ہیں، یہ ہم کیسے کریں گے. تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. ریممبر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون سے چھڑا کے لے کے آئے، لیکن انہوں نے نہ کر دی کہ ہم اللہ کی بات اور یہ کمانڈمنٹس کو نہیں مانیں گے. تو اللہ نے کیا کیا، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک جو ماؤنٹین طور ہے اس کو اٹھایا اور وہ پوری کی پوری نیشن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لے کے آ کے ایسے اس کو ہینگ کر دیا ہوا میں. اور اللہ نے کہا کہ کیا تم اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے جو میری بات اور کمانڈمنٹس ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں ہم بالکل مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ماؤنٹین ہے ہمارے سر کے اوپر، وہ کسی وقت بھی ہمارے اوپر گر سکتی ہے. تو جب انہوں نے یہ وعدہ کیا تب اللہ تعالیٰ نے اس ماؤنٹین کو سائڈ پہ کر دیا اور وہ بچ گئے. لیکن بنی اسرائیل کا کام یہ تھا کہ ادھر وعدہ کرتے تھے اور ادھر پھر اس سے ہٹ جاتے تھے. جیسے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جمعہ کا دن رکھا ہے نا، اسپیشل ایک دن ہے جس کے اندر جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اسپیشل عبادت ہوتی ہے. کرسچنز کے لیے جو ہے وہ سنڈے کا دن ہے، اور جیوز کے لیے بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیٹرڈے کا دن رکھا. ٹھیک ہے، سیٹرڈے میں ان کے لیے کیا تھا کہ وہ پورے دن ان کو عبادت کرنی ہے اور ان کو کوئی کام نہیں کرنا. اب وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ سمندر کے پاس رہتے تھے اور وہاں پہ وہ کیا کرتے تھے کہ مچھلیاں جو ہیں وہ پکڑا کرتے تھے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ سیٹرڈے کے دن جس دن ان کو نہیں مچھلیاں پکڑنی چاہیے تھیں اور ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا، اس دن بہت زیادہ مچھلیاں آتی. اللہ تعالیٰ بھی ٹیسٹ کرتے ہیں نا، تو اس دن دیکھتے بڑی مچھلیاں آتی. اب وہ کیا کرتے تھے کہ وہ پوری زمین کو کھود کے نا ایک بناتے تھے اور پانی جو ہے وہ سیٹرڈے کو سارا اندر لے آتے اور وہاں پہ اس کو پیچھے سے کر دیتے بند، کیونکہ پانی آتا تو اس کے ساتھ فش بھی ادھر آ جاتی. اب وہ سیٹرڈے کو پانی لے کے آ کے چھوڑ دیتے تاکہ وہ اور رستہ بند کر دیتے کہ فش واپس نہ جائیں، اور سنڈے کو جا کے فش نکالنا شروع کرتے. اب یہ بیسیکلی کیا تھا کہ ایک مذاق بنا رہے تھے وہ کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے آپ کو نہیں کرنا سیٹرڈے کو، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ سیٹرڈے کو اپنے پاس لا کے رکھ لیتے تھے، پکڑتے سنڈے کو تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے اوپر بھی پنشمنٹ دی. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو منو سلوا آپ کو بتایا تھا نا کھانے کے لیے دیتے تھے، اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے، وی ڈونٹ نیڈ دس.
ہمیں واپس وہی جو مصر کے اندر ہم لوگ جو کھاتے ہوتے تھے, جو ہم لوگ انینز کھاتے تھے, ہم لوگ دوسرے ویجیٹیبلز کھاتے تھے, ہمیں وہ چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ are you in your senses, کہ آپ ایسی چیز سے بدلنا چاہتے ہو جو اچھی ہے بری چیز کے ساتھ, کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ دے رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے the best thing was available at that time. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کو واقعی یہ سب کچھ چاہیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ, وہاں پہ ان کے ساتھ فائٹ کر کے جو لوگ ہیں وہ شہر کے اوپر چلے جاؤ اور ہر چیز آپ کو وہاں پہ مل جائے گی. اب یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اس چیز کے لیے بھی ریڈی نہیں ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑیں گے. نو جسٹ سی کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جتنی آسانیاں کرتا تھا وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کرنا شروع کر دیتے تھے, جس کی وجہ سے ان کو پنشمنٹس بھی ملتی تھی, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب وہ ریپینٹ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر بلیسنگز بھی کر دیتے تھے. لیکن وہ بار بار غلطیاں کرتے, بار بار اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانتے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہی چیز ہر جو نیشن ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنا میسج بھیجا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے. ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی آسانیاں دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے ویدر دیے ہیں, اس کے باوجود اگر ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانیں گے نا تو ہم بھی وہی سب کچھ ہوئے گا ہمارے ساتھ جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم کی مسلم نیشن جو تھی وہ بنی اسرائیل تھی, اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے اپنے جو اس کا مقام تھا, اس کی جو پوزیشن تھی, اس سے ان کو ہٹا کے اب جو ہماری قوم ہے, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے, اس کو لا کے بٹھا دیا, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو, آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل اپنے آپ کو کیا کہتے تھے, دا چوزن پیپل, کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے. اور اب آپ کو پتا ہے کہ وہ کیوں اتنا زیادہ وہ برا سمجھتے ہیں مسلمز کو, کیونکہ ان چوزن پیپل کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیشن ہے ان کو وہاں پہ بٹھایا. اب ہمارا کام ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی مانیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کریں. اب آپ کو دو بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور آج ہم لوگ یہ کمپلیٹ کریں گے ان دو سٹوریز کے ساتھ, کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا قارون, ٹھیک ہے, اور اس کے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ دولت تھی, بہت رچ آدمی تھا. ناؤ اتنا رچ آدمی تھا کہ آپ جسٹ امیجن کہ اس کے جو کیملز تھے ان کے اوپر وہ اپنے جو خزانہ ہوتا تھا اس کی کیز رکھتا تھا, تو کئی کیملز اس کو لے کے چلتے تھے. اونلی دا کیز, خزانے کی بات نہیں ہو رہی, دا ٹریجر ہی واز اوننگ اس کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو کہیں بہت کہیں چھپا کے رکھا ہوا تھا. صرف اس کی کیز جب لے کے چلتے تھے تو کئی کیملز اس کے اوپر لے کے جاتے تھے. بٹ اس کے اندر بری عادت کیا تھی, ایک تو وہ یہ کہتا تھا جب نکلتا تھا باہر تو شو آف کرتا تھا کہ میرے پاس یہ ہے اور میرے پاس وہ ہے اور یہ سب چیزیں ہیں. اور دوسری چیز وہ یہ کہتا تھا, لوگ اس کو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا کچھ دیا ہے, تم جو غریب آدمی ہیں ان کی بھی مدد کرو, کچھ کرو. لیکن وہ کہتا تھا کہ میں نے یہ سب کچھ تو اپنی محنت سے کمایا ہے, میری اپنی انٹیلیجنس تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ جمع کیا ہے, اس لیے میں کسی کو کچھ نہیں دوں گا. ایک دن وہ باہر نکلا تو یہ سب چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پنشمنٹ کا جب اس کو ارادہ کیا تو آپ کو پتہ ہے کیسی پنشمنٹ دی اس کو, کہ وہ جا رہا تھا ایک دن اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیا آرڈر کیا کہ اس کو سوالو کر لو, اس کو اپنے اندر لے لو. وہ پورے کے پورے جو کیمل تھے, جو اس کا خزانہ تھا, جو قارون تھا, وہ پورے زمین کے اندر جانا شروع ہو گئے. اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یوم قیامت تک, دا ججمنٹ ڈے, دا لاسٹ ڈے تک وہ زمین کے اندر جاتا جا رہا ہے. اس طرح کی پنشمنٹ ملی اس کو. اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا بڑا کچھ, لیکن کیا پرابلم تھا, وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا اور وہ یہ نہیں ریئلائز کرتا تھا کہ اللہ نے اس کو دیا ہے. دا سیکنڈ سٹوری, ایک دفعہ کیا ہوا کہ کچھ ایک فیملی تھی جو کہ بڑی رچ تھی, اس کے اندر کیا ہوا کہ کزنز نے مل کے ایک اپنے کزن کو قتل کر دیا, مرڈر کر دیا. اب کیا ہوا کہ مرڈر کرنے کے بعد کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ آدمی کون ہے جس نے اس کو مرڈر کیا. اب یہ پورا کا پورا جو کیس ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ اس آدمی کا مرڈرر کون ہے, سو ہیلپ اس ٹو فائنڈ ہم آؤٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, تو حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان لوگوں کو جا کے کہو کہ ایک گائے کو, ایک کاؤ کو ذبح کریں اور آپ کو پتہ چل جائے گا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے ان کو یہ بتایا تو انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مرڈرر کو ڈھونڈ کے دیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اعوذ باللہ، میں اللہ کا نبی ہو کے کیوں آپ کے ساتھ مذاق کروں گا، مجھے اللہ نے یہ اس بات کا آرڈر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اب ہم کو، لیکن ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کس قسم کی کاؤ ہے، تو آپ اللہ سے جا کے پوچھیں کہ کیسی کاؤ ہو جو ہم ذبح کریں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی کاؤ ہونی چاہیے کہ جس کو کسی نے بھی ایگریکلچر اور اس سب چیزوں کے لیے یوز نہ کیا ہو۔ پھر وہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بتایا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی بھی پتہ نہیں چل رہا، آپ پوچھ کے آؤ کہ اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے۔ پھر وہ گئے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اب دیکھیں وہ اگر وہ پہلے ہی کسی بھی کاؤ کو ذبح کر دیتے تو بات ختم ہو جاتی، وہ جان بوجھ کے اس طرح کی چیزیں کرتے تھے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ کے آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک یلوئش قسم کی کاؤ ہونی چاہیے اور جس کی سکن بالکل کلین اینڈ کلیئر ہونی چاہیے، کوئی سپاٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ نکلے اور ڈھونڈنا شروع ہوئے ایسی کاؤ کو۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ایسی کاؤ تھی کہ جو 2 آرفنز تھے ان کے پاس تھی۔ ان کا باپ جو ہے وہ جب مرا تو اس کے پاس ایک یہ کاؤ تھی اور اس نے بس اپنے بچوں کو کہا، اپنی بیوی کو کہا کہ آپ اس کو سنبھالنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا، اور تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کا خیال رکھنا۔ تو انہوں نے اس کا خیال رکھا اور وہ بالکل ایگزیکٹ ویسی کاؤ جو ہے وہ ان کے پاس سے مل گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کاؤ آپ سیل کر دو۔ تو آرفنز نے کہا کہ ہمارے پاس تو ہے ہی یہ، ہم کیسے سیل کر دیں آپ کو، ہم نہیں سیل کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو جتنا سے پیسہ چاہیے ہم دیں گے، آپ ہمیں یہ سیل کر دو۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ بائے تو نہیں کریں گے، ہم ایسی پرائس بتاتے ہیں کہ یہ بائے نہ کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ویٹ کرو، ایک سائڈ پہ اس کو رکھو کاؤ کو اور دوسری سائڈ پہ گولڈ رکھو، اور جب وہ دونوں ایکول ہو جائیں اتنا گولڈ ہمیں دے دو تو کاؤ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ کہاں سے اتنا زیادہ پیسہ دیں گے، لیکن اب ان کو رچ تھے، ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہی کرنا تھا، ان کو پے کرنا پڑا۔ اتنا زیادہ انہوں نے منی پے کی اور اس کے بعد انہوں نے اس گائے کو جو ہے ان سے خرید لیا، اور اس کے بعد انہوں نے جب اس کو ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس آدمی کو جو کہ قتل ہوا ہے اس کو ٹچ کیا جائے اس سے۔ جب اس سے ٹچ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے میریکل سے اس کو زندگی دی، وہ اٹھا اور اس نے بتایا کہ اس کو کس نے مرڈر کیا تھا، اس کے بعد پھر وہ مر گیا۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں اور یہ کچھ واقعات ایکسٹرا آرڈنری قسم کے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئے، بٹ بنی اسرائیل نے نہیں مانا اور وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں کرتے رہے، اور اینڈ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی جو نبی آئے ان کے ساتھ بھی یہ کچھ کرتے رہے۔ تو یہ کچھ واقعات تھے، اور ایک دو واقعہ اور ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹائم جو ہے کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد دوسرے نبی آئے اور کیسے ان لوگوں کو دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم میں بڑا ان کو پوزیشن دی دنیا کے اندر، وہ ہم انشاءاللہ ایک دو سیشن میں پھر دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو پھر تب تک نیکسٹ سیشن ول بی دا لاسٹ سیشن فار حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ہم لوگ اس کو کمپلیٹ کر کے پھر اگلے By the light of the پروفٹ کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ moon, you show me the